शहीद मुताहरी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह ने बहुत खूबसूरत बहस की है रहबरी व इमामत की चंद किताबों में। एक किताब नाम ही उसका यही है, इमामत व रहबरी, लेकिन उसके अलावा भी शहीद की चंद किताबें हैं जिनमें ये तज़किरा मौजूद है। वो नुक्ता जो अर्ज़ करना चाहता हूँ शहीद मुताहरी का, वो ये कि शहीद मुताहरी ने एक ज़राफ़त, लताफ़त दिखाई है अपनी फ़हम की बुनियाद पर। नबूवत व इमामत में फ़र्क किया है। नबूवत भी रहबरी है और इमामत भी रहबरी है। शहीद मुताहरी फरमाते हैं कि नबूवत रहनुमाई है और इमामत रहबरी है। जिस तरह से उलमा बहस करते हैं उमूमन अपनी इल्मी किताबों के अंदर, खुसूसन इल्म कलाम में नबूवत और इमामत के बारे में हिदायत के दो माना करते हैं। एक ये इल्म कलाम की इस्तिलाहें, हमें उनकी मदद से शहीद मुताहरी ने भी अलबत्ता दोनों इस्तेमाल की हैं ये इस्तिलाहें। एक हिदायत है इराअतुत तरीक या इराअतुल मकसूद, और दूसरा हिदायत का माना करते हैं ईसाल इलल मतलूब। ये दो माना हिदायत के उमूमन इल्म कलाम के अंदर पेश किया, उलमा जिक्र करते हैं, शिया सुन्नी दोनों, इसमें मसलकी फ़िरक़ई बात नहीं है। इराअतुत तरीक हिदायत क्या है? रास्ता दिखाना, मंजिल दिखाना, और एक है मंजिल तक पहुंचाना। शहीद मुताहरी ने यही दो माने हिदायत के लेकर इन्हीं को बुनियाद करार दिया है नबूवत और इमामत के फ़र्क के लिए। शहीद मुताहरी फरमाते हैं कि नबूवत रहनुमाई है यानी इराअतुत तरीक है, और इमामत रहबरी है यानी ईसाल इलल मतलूब है। रहनुमाई और रहबरी फ़ारसी लफ्ज़ इस अरबी इस्तिलाह की वजाहत के लिए मुमिद है, रहनुमा है ज़्यादा। रहनुमा ये दो लफ्ज़ों से मुरक्कब है एक लफ्ज़, और रहबर ये भी दो लफ्ज़ों से मुरक्कब है। राह नुमा, नुमा नुमायंदन से है, नमूदन व नुमायंदन, और बर रहबर बुरदन मसदर है उसका बुरदन। एक का मसदर है नुमायंदन, नुमाया, नुमा, नुमायंदन, नुमायंदगी। हम कहते हैं फ़लाँ फ़लाँ का नुमायंदा है। नुमायंदा यानी नुमाया करना, दिखाना। ये फ़लाँ मरजा का नुमाइंदा है, ये रहबर का नुमायंदा है। रहबर का नुमायंदा का मतलब क्या हुआ फ़ारसी इस इस्तिलाह के मुताबिक? जिसका काम रहबर को नुमाया करना है, रहबर को दिखाना है। नुमायंदा रहबर, न कि खुद को दिखाए। जो खुद को दिखा रहे वो तो रहबर का नुमाइंदा नहीं है। हुकूमत का नुमाइंदा कौन है? जो हुकूमत दिखाए। चूँकि नुमाइंदगी नुमायंदन से है। नुमायंदन यानी किसी चीज़ को दूसरों के सामने पेश करना। मसलन मैं आपके सामने, ये कुरान करीम है, मैं आपके सामने ये कुरान इस तरह से बुलंद कर रहा हूँ। ये क्या कर रहा हूँ? कुरान को आपके सामने नुमायंदन, नुमायंदगी कर रहा हूँ या नुमाया कर रहा हूँ, यानी दिखा रहा हूँ आपको कुरान। लेकिन अगर कुरान के ज़रिए से खुद को दिखाऊँ, मैं ये कहूँ मैं कारी कुरान हूँ, हाफिज़ कुरान हूँ, अब कुरान मेरा नुमायंदा बन गया है, मैं नहीं हूँ कुरान का नुमायंदा। चूँकि कुरान के ज़रिए मैं अपने आप को दिखा रहा हूँ, मैं रोज़ लोगों के सामने वाज़े हो रहा हूँ, नुमाया हो रहा हूँ, अपना तारुफ करवा रहा हूँ, अपने आप को नुमाया कर रहा हूँ, कुरान का साथ नाम ले रहा हूँ, इस्लाम का नाम ले रहा हूँ। नुमायंदन यानी आप पीछे हो जाएं, किसी चीज़ को पकड़ के सामने कर दें, आप उसको नुमाया कर रहे हैं। रहनुमा, रहनुमा यानी राह दिखाने वाला, खुद को नहीं दिखाता। आप जाते हैं, उससे पूछते हैं भाई रास्ता किधर है? वो कहता है मेरा नाम चौधरी अफजल है और मेरा बाप जो है वो चौधरी करामत है और वो मेरे बाप का नाम फ़लाँ है फ़लाँ। भाई मैं पूछ रहा हूँ रास्ता किधर है? तुम अपनी जद अमजद बताना शुरू कर दे। वो कहे मेरा एक बेटा डायरेक्टर है, एक अमेरिका में होता है, एक यूके में होता है, एक फ़लाँ जगह होता है।
میں فلاں ہوں، میرے اتنے کھیت ہیں. بھائی میں پوچھ رہا ہوں کہ میں نے فلاں جگہ جانا ہے، راستہ کون سا ہے؟ اور وہ اپنے آپ کو تعارف کروا رہا ہے. یہ نہیں، رہنما نہیں ہے، یہ راہگیر ہے، راہ گم کر رہا ہے مجھ پر. میں راہ پوچھ رہا ہوں، یہ اپنے آپ کو بتا رہا ہے میں کیا ہوں. آپ ہوں گے، بہت کچھ ہوں گے، چودھری بھی ہوں گے، چودھری زادے بھی ہوں گے، آپ کے اجداد، آبا و اجداد معلوم نہیں. حضرت آدم تو چودھری نہیں تھے، یہ بیچ میں کہاں سے چودراہٹ ٹپک پڑی یہ نہیں معلوم. حضرت آدم نہ جٹ تھے، نہ بٹ تھے، نہ چیمہ تھے، نہ کیمہ تھے. آدم تھے، وہ خلیفہ خدا. یہ بیچ میں معلوم نہیں یہ لاحقے کہاں سے چڑھ گئے. یہ برہمن اور کھشتری اور ویش اور فلاں و فلاں، یہ اولاد آدم نے رنگ کہاں سے چڑھا لیے؟ چونکہ ظاہراً تو آدم ہی کی اولاد ہیں، بیچ میں کہیں سے کوئی مخلوق دیگر شامل نہیں ہوئی. آدم ہی کی اولاد ہے، اور آدم کی اولاد اتنی متنوع، اتنی مختلف، اتنے ٹکڑوں میں بٹی ہوئی کیسے پیدا ہو گئی؟ یہ بھی دلچسپ موضوع ہے. رہنما جو راہ دکھائے، کتاب نما جو کتاب دکھائے، دفتر نما جو دفتر دکھائے، حقیقت نما جو حقیقت دکھائے، خیال نما جو تخیل دکھائے، صدق نما جو صداقت دکھائے. نما جہاں بھی استعمال ہو اس کا مطلب ہوتا ہے دکھانے والا، نہ دکھنے والا. اور نما وہ کرتا ہے جو خود نہ دکھے. مثلا شیشہ نما ہے، آئینہ، شیشے سے مراد آئینہ، آئینہ نما ہے. چونکہ آئینہ دکھتا نہیں ہے بلکہ دکھاتا ہے. جو دکھاتا ہے نمائندہ ہے، جو دکھتا ہے وہ نمائندہ نہیں. جو دکھاتا ہے نمائندہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ساری کائنات میرا نمائندہ ہے. آیت ہے، آیت یعنی نمائندہ. نما، آیت کا مطلب ہی نما ہے، دکھانا. آیت یعنی نشانی، نشانی جو کسی اور کو دکھائے. زمین، آسمان اگر آپ کو دکھ رہے ہیں تو حجاب ہیں. اگر آپ کو کچھ دکھا رہے ہیں یہ آیت ہے. اگر بارش آپ کو دکھ رہی ہے یہ حجاب ہے. اگر بارش آپ کو کچھ دکھا رہی ہے یہ آیت ہے. اگر موسم کی تبدیلی آپ کو دکھ رہی ہے، گرمی لگ رہی ہے، حبس ہو گئی ہے، یہ حجاب ہے. اگر موسم کی تبدیلی کچھ دکھا رہی ہے یہ آیت ہے. حق نما جو حق دکھائے، نہ حق کو اپنے لیے یوز کرے. آج کل اصطلاح استعمال ہوتی ہے، انٹرنیٹ نے بہت ساری نئی زبان سکھا دی ہے لوگوں کو، یوزر کی. یوزر استعمال کرنے والا. ہم حق کے یوزر ہیں، حق یوز کرنے والے، استعمال کرتے ہیں. کس کے لیے؟ اپنے لیے. حق کا نام لے کے بزنس کرتے ہیں، حق کا نام لے کے اپنے مفادات، اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں. حق نما نہیں، حق کے یوزر ہیں، حق خور. آیت اس کو کہتے ہیں جس کے وجود میں کوئی نظر آئے. آیت اللہ جس کے وجود میں اللہ نظر آئے. جو خود نظر آئے وہ آیت نہیں، وہ حجاب ہے. راہ نما، راہ دکھانے والا، یعنی جب بھی آپ اس کے پاس جائیں آپ کو اس کے پاس بیٹھنے سے راہ ہی نظر آئے، دوسری کسی چیز پہ بات نہ کرے. وہ رہنما وہ ہے جس کے پاس فقط راہ کی بات ہے، بس یہ رہنما ہے. اگر وہ کھیت کی بات کرے وہ رہنما نہیں ہے، کھیت نما ہے. آپ اس کے پاس بیٹھ رہے ہیں، آپ کو گاڑیوں کے ماڈل بتا رہا ہے، یہ گاڑی نما ہے، نہ کہ رہنما. رہنما یعنی راہ دکھانے والا. راہ بر لے جانا، بردن آگے لے جانا. کسی شے کو اٹھا کے، مثلا یہ چیز یہاں سے اٹھائیں وہاں لے جائیں، اس عمل کو کہتے ہیں بردن، لے جانا، ایک شے کو منتقل کر دینا، بردن سے ہے. راہ پر لے جانے والا.
پہلا کام راہنما کا ہے، راہ دکھانے والا، وہ راہ دکھا دے، آدھا کام ہوا ہے. چونکہ راہ دیکھنے سے تو مقصد حاصل نہیں ہوتا، اب اس راہ کو طے بھی کرنا ہے. راہ طے کروانے کے لیے ایک اور کی ضرورت ہے، اور وہ راہ بر ہے جو آپ کو لے جائے. بیچ میں راہ بر اور راہ زن بھی ہے، راہ کاٹنے والا. بریدن، بر اور بر دو الگ الگ مصدر سے ہیں. بر بریدن سے ہے، بر کا مصدر ہے بریدن اور بر کا مصدر ہے بردن. بردن اور بریدن الگ الگ ہیں، یہ نہ کہیں کہ ایک بر اور بر ہے، دونوں بردن سے ہیں. راہ بر یعنی راہ بریدن جو کاٹتا ہے. بریدن جیسے کینچی سے لے کر کوئی چیز آپ کاٹ دیں، یہ بریدن ہے، کاٹنا. بردن یہاں سے لے کر دوسری منزل پر پہنچا دینا. شہید مطہری فرماتے ہیں کہ انبیاء یا عہدہ نبوت راہنمائی کا عہدہ ہے، راہ دکھانا، اللہ سے دین لینا اور بشر تک ابلاغ کرنا، وہ پہنچانا، وہ راہ دکھانا. اور عہدہ امامت راہ بردن، راہ بری، یعنی یہ راہ جو دکھایا ہے اس کو لے کر بھی جانا ہے، دکھانا کافی نہیں ہے. اس لیے نبی امام بھی ہے. نبی کے پاس دو عہدے ہیں، راہنما بھی ہے اور راہ بر بھی ہے. راہ دکھاتا بھی ہے اور راہ طے بھی کرواتا ہے، دونوں راستے طے کرواتا ہے. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ راہ دکھانا ضروری ہے، راہ دکھائے بغیر راہ طے کروانا ناممکن ہے، اور راہ دکھا کر چھوڑ دینا یہ بھی منزل حاصل نہیں ہوتی اس سے، بلکہ جب تک راہ پہ اوپر چلائیں نہیں آپ کو. اس لیے راہبر کی بھی ضرورت ہے. راہبر کے لیے قرآن نے لفظ امام استعمال کیا ہے، انی جاعلک للناس اماما. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ قرآن نے تمام انبیاء کو امام کہا ہے. امامت قرآنی نظریہ ہے، حدیث کا نہیں ہے. امامت کا منبع حدیث نہیں ہے، امامت کا منبع قرآن ہے. حدیث مفسر قرآن ہے، مبین قرآن ہے، مبلغ قرآن ہے. نہ یہ کہ جو چیز قرآن میں نہیں ہے وہ حدیث سے ہم ثابت کریں، کہ ہم ولایت حدیث سے ثابت کریں تاکہ کوئی اعتراض کرے قرآن سے ہونا چاہیے. جو کہ قرآن بھلے ولایت قرآنی و امامت قرآنی نظریہ ہے، لیکن قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے. قرآنی نظریے کے لیے قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے. جس طرح ارسطو سے منسوب یہ قول ہے کہ فلسفہ سمجھنے کے لیے پڑھنے کی ضرورت ہے، اور اس کو رد کرنے کے لیے بھی اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے. نہ پڑھے بغیر اس کو جھٹلا سکتے ہو، نہ پڑھے بغیر اسے قبول کر سکتے ہو. دونوں صورتوں میں پڑھنا پڑے گا. امامت جھٹلانے کے لیے بھی پڑھنی پڑے گی اور امامت قبول کرنے کے لیے بھی پڑھنی پڑے گی. لیکن اس ملت نے یہ معجزہ کیا ہے کہ پڑھے بغیر امامت کو قبول کر لیا ہے، سمجھے بغیر. نتیجہ یہ نکلا ہے کہ راہبر گم ہو گئے اور راہبر آگے، راہزن آگے. امامت پڑھے بغیر اگر امامت کا ایک عقیدہ بنا لیا جائے، پھر آئمہ ہاتھ سے چھوٹ جاتے ہیں. اور آئمہ ہدایت و آئمہ ہدا، آئمہ ہدا یہ دونوں اصطلاحیں قرآن کریم کی ہیں. آئمہ ہدا و آئمہ کفر و آئمہ ضلالت و آئمہ نار، وہ لوگ جو جہنم کی راہ پر رہنمائی کرتے ہیں اور وہ لوگ جو نجات کی راہ، ہدایت کی راہ پر. اِنَّا جَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً یہدون بِأَمْرِنَا، یہ وہ ائمہ ہیں جنہیں ہم نے امام بنایا ہے، ہم نے امام بنایا ہے، اور یہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں. یہ ہادی ہیں، ائمہ ہدایت ہیں سارے. امامت کے لیے ضابطہ قرآن کریم نے ذکر کیا. رہنمائی بھی رہبری کا ایک حصہ ہے اور راہبری بھی. دونوں کو پہچاننا ضروری ہے. امامت و نبوت مل کر مکمل نظام ہدایت کو تکمیل کرتے ہیں. فقط نبوت ہو امامت نہ ہو آدھا کام ہوا. امامت ہو نبوت نہ ہو، نبوت سے مراد یعنی تبلیغ نبوت یا مرحلہ نبوت اگر طے نہ ہو، امامت کا مرحلہ نہیں آتا. ہم تاریخ اگر پڑھیں آسانی سے، موسیٰ کی جگہ سامری کتنی آسانی سے آ جاتا ہے. تعجب، جتنا تعجب کر سکتے ہو کرو. یہاں پر دو راہبر موجود ہیں، موسیٰ و ہارون، اور دونوں بڑے اعلیٰ اتفاقاً
انبیاء کو جس طرح حضرت ابراہیم کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو آزمائشوں میں ڈالا، اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات، ابراہیم کی کارگاہیں کی، کیمپ ہوئے، ایک ایک کیمپ میں ڈالا، اور بہترین ابراہیم بنے عاشق اس طرح سے کہ اب نہ تنہائی کی پرواہ ہے، نہ دشمن کی پرواہ ہے، نہ آگ کی پرواہ ہے، نہ کسی چیز کی، بے باک ابراہیم بنا دیا ہم نے۔ حضرت موسیٰ کی ٹریننگ ان سے بھی زیادہ ہوئی، جتنی کیمپ حضرت موسیٰ نے اٹینڈ کیے، سخت نوعیت مختلف ہے حضرت ابراہیم کی اور حضرت موسیٰ کی۔ حضرت موسیٰ کا عمل دشوارتر تھا، اب اتنا نبی جس کو اتنے مرحلوں سے گزارا گیا، قرآن کریم نے سب سے زیادہ ذکر حضرت موسیٰ کا کیا ہے۔ اس نبی کو تیار کرنے کے لیے بچہ شیرخوارگی سے تربیت شروع ہوئی، ماں کو کہا کہ آپ کا کام ختم ہو گیا، آپ کا کام تھا جنم دینا، آپ کی گود اس کو موسیٰ تو بنا سکتی ہے، امام نہیں بنا سکتی۔ ایک لاڈلا بچہ تو بن جائے گا بنی اسرائیل کا، لیکن امت کا راہبر ماں نہیں بنا سکتی۔ ماں جنم دے کے پھر اگلے ماں کے حوالے کرے، اگلے مربی کے حوالے کرے، نہ یہ کہ جنم دے کے اور مونچھ داڑھی تک اپنی گود میں ہی بٹھا کے رکھے۔ بعض مائیں ایسی ہیں بچوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں، بیویاں بھی آ جاتی ہیں، پھر ان بھی ابھی بھی اپنی گود سے جدا نہیں کرتی۔ اب تو چھوڑو اس کو، تمہارا کام جنم دینا تھا، دے دیا، ختم ہو گیا، اپنا کام فریضہ ادا کر دیا۔ اب اس کو سکول بھیجو، اب اس کو مدرسے بھیجو، اب اس کو تعلیم کے لیے بھیجو، اس کو استاد کے حوالے کرو، اس کو مدرسے کے حوالے، نظام کے حوالے کرو، جب شادی ہوگی اس کو بیوی کے حوالے کرو، بیوی خود اس کو مصاحب کے حوالے کر دے گی۔ آپ چھوڑو اس کو ابھی۔ لیکن بعض مائیں چھوڑتی، کہتی ہیں تم میری گود میں رہو، تم جو میرے بچے ہو اور میری گود میں بیٹھے رہو۔ حضرت موسیٰ کی ماں بہت ہی سمجھدار، بابصیرت ماں، ماؤں کا نمونہ اعلیٰ حضرت موسیٰ کی ماں۔ احمق ماں نہیں ہے، نادان ماں نہیں ہے، بیوقوف ماں نہیں ہے، ایسی ماں نہیں ہے جو ہمدردی رکھتی ہے بچے سے اور خدا کا فرمان جھٹلا دیتی ہے۔ بہت اعلیٰ ماں ہے۔ قرآن نے اس لیے خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا اس ماں کا۔ قرآن پڑھنے والے لوگوں کی توجہ اس ماں کی طرف مبذول کرائی کہ یہ بھی ایک ماں ہے۔ بحرانوں میں بچہ پیدا ہوا، قتل و غارت کے دنوں میں بچہ پیدا ہوا، جب جو بچے پیدا ہوتے تھے مار دیے جاتے تھے۔ اب ظاہر مائیں زیادہ بچوں کی خواہش مند ہوتی ہیں۔ بچہ پیدا ہوا، وہ اب حسرت پوری کرنے کے بجائے فرمایا پیدا ہوا ہے، جلدی تابوت بنا، اپنے ہاتھ سے تابوت میں ڈال کے یم میں ڈال دے۔ اللہ کا حکم تھا، دوسری بات نہیں کی، استخارہ نہیں نکالا، سوال بھی نہیں کیا کہ خدایا یہ بچہ ہے، یہ شیرخوار ہے، اس کو کچھ جانور کھا جائے، یہ پانی میں ڈوب جائے، یہ دریائے نیل ہے، بکھرا ہوا ہے، اس کی موجیں ہیں، اس کے اندر مگرمچھ ہیں، ساحل پہ، اس کو کوئی بھی، آخر ماں کے کھٹکے تھوڑے تو نہیں ہوتے۔ لیکن بابصیرت ماں کو پتہ ہے کہ میں اللہ نے دیا ہے، یہ مجھے اللہ کی امانت ہے، اللہ کے رحم دے دے، میں اللہ کو سمجھانا شروع کروں، میں اللہ سے بھی بڑھ کر اس کی ہمدرد بنوں، میں اللہ سے بھی بڑھ کر اس کی خیر خواہ بنوں۔ یہ بیوقوف ماں ہے جو خدا سے بھی زیادہ بڑھ کر اللہ کی مخلوق کی حامی بننے کی کوشش کرتی ہے، اور ان ماؤں کے ہاتھوں سے تباہ نسلیں فریادیں کر رہی ہیں۔ جہنم میں وہ ایک قصہ ہے نا، کہانی کہ بچہ چھوٹا بچپن میں تھا، اس نے شوخی مذاق میں انڈا چرا لیا، چرا کے ماں کو دیا، ماں بہت خوش ہوئی، پکا کے اس نے بیٹے کو دیا، خود بھی کھایا، ماں نے شاباش دی، دوسرے دن 2 انڈے چرا کے لے آیا، ماں اور خوش ہوئی، ایک اپنے لیے پکایا، ایک بیٹے کے لیے پکایا، تیسرے دن وہ 4 انڈے چرا کے لے آیا، کرتے کرتے اس نے مرغی چرائی، اور اس کے بعد بکری چرائی، اور اس کے بعد گائے چرائی، اور بھینس چرائی، اور اونٹ چرایا، اور پکڑا گیا۔ اس چوری میں قتل بھی کیا، اس نے وارداتیں بھی کی، ذرا ڈاکہ ڈالنے گیا، لوگوں نے مزاحمت کی، اس نے خنجر سے مالک مکان مار دیا، پکڑا گیا، جج کے پاس لے آئے، سزائے موت، پھندا پھانسی کے گلے میں ڈالا، اور وہ جو رسم ہے پھانسیوں کی کہ آخری آرزو اپنی بتاؤ کیا آرزو ہے، اس نے کہا آخری آرزو میری
یہ ہے کہ مجھے میری ماں سے ملایا جائے. اور ماں آئی, اس نے ماں سے کہا کہ ماں میں آخری تیرا دیدار بات کرنا چاہتا ہوں, اور آخری میری بات یہ ہے کہ تو اپنی زبان نکال میرے منہ میں ڈال, چوسنا چاہتا ہوں تیری زبان. ظاہر ماں ہے, بچہ تختہ دار پہ آخری چند لمحے ہیں. ماں آئی, اس نے زبان نکالی, بچے کے منہ میں ڈالی, اس نے دانتوں سے پوری زبان کاٹ دی اور لوگوں سے کہا مجھے پھانسی لگا دو. سب حیران ہوئے کہ یہ کیا کیا تم نے, ماں کی زبان کاٹ دی. اس نے کہا اس زبان نے مجھے تختہ دار تک پہنچایا ہے. جب میں نے انڈا چرایا تھا, اگر یہ زبان سے شاباش نہ دیتی, اس زبان سے سرزنش کرتی, مذمت کرتی, میں ہرگز قاتل نہ بنتا. اس ماں نے مجھے قاتل بنایا. اب آپ بچوں کی تباہی کے وسائل گھروں میں دیکھیں, بچے خرید کے لائے ہیں یا ماں باپ خرید کے لائے ہیں؟ بچے تو نہیں لائے خرید کے, ماں باپ خرید کے لائے. پیسے ماں باپ نے کمائے, بچوں کو تباہی کا سامان دیا ماؤں نے. مائیں جس طرح قرآن کے اندر, روایت کے اندر ہے, معاف کرنا, روایت کے اندر ہے کہ الجنت تحت اقدام الامہات, جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. اس کا مطلب خدمت عموماً کیا جاتا ہے. مانا ابھی تک آپ نے یہی سنا ہوا ہے کہ ماں کی خدمت کرو, یہ کنایا ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے, بس ماں کے قدموں پہ پڑے رہو, خدمت کرو تاکہ جنت مل جائے. یہ محاورہ ہے ادبی زبان میں, اس کو اردو میں کہتے ہیں مٹھی میں. اگر اس کا ترجمہ کریں مترجمین تو یہ کہیں گے کہ جنت ماں کی مٹھی میں ہے. چاہے تو بچے کو جنتی بنا سکتی ہے, اور دوسرا اس کا حصہ یہ ہے کہ جہنم بھی ماں کی مٹھی میں ہے, چاہے تو بچے کو جہنمی بھی بنا سکتی ہے. اور آپ دیکھیں گے جس طرح قیامت کا منظر ہوگا, بچے ماؤں سے وحشت کر کے بھاگیں گے اور کہیں گے ان کی وجہ سے جہنم آئی, ان ماؤں نے ہمیں جہنم میں بھیجا. پہلی کارگاہ ماں سے شروع ہوئی. بچہ پیدا ہوا کہ اس کو تابوت میں ڈال دے, اور اس ماں نے سمعن و طاعتن, ایک ہی بچہ تھا, یہ نہیں کہ اور بچہ ڈال دیا یم میں. پھر حکم ہوا کہ بہن کو پیچھے بھیجو, بہن بھی تھی حضرت موسیٰ کی, بہن کو پیچھے بھیجو. دوسری کیمپ میں پہنچ گیا, پہلے کیمپ سے دوسرے کیمپ میں فرعون کے گھر. کیوں کہ یہ ماحول دکھانا ضروری تھا. کافی عرصہ موسیٰ وہاں رہے. جس نظام کو پلٹنا ہے اس نظام کو دیکھ لے کہ میں نے اس کو پلٹنا ہے. فرعون کی نفسیات, فرعون کی شخصیت, فرعون کی ذہنیت, فرعون کی سوچ, فرعون کی ہر چیز. اور موسیٰ نے اتنا نزدیک سے دیکھا فرعون کو کہ جب اللہ نے کہا جاؤ فرعون سے مقابلہ کرو, تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا خدایا یہ ہے بہت ہی سرکش ہے, یہ برداشت نہیں کرتا, یہ تو آنن فانن کام تمام کر دیتا ہے. میں نے دیکھا ہے اس کو, اس کے گھر میں رہا ہوں, یہ مہلت نہیں دیتا بات کرنے کے لیے. خداوند نے کہا کہ آپ جاؤ, ابھی آپ وہ موسیٰ نہیں ہے جو اس کے گھر میں تھے. وہاں سے نکالا, مدین بھیج دیا شعیب کے پاس. 10 سال شعیب کی بکریاں چرائیں, وہاں شادی بھی ہوئی. پھر اس کے بعد آئے نئی کارگاہ, نیا کیمپ طور پہ چڑھو. طور پہ گئے, وہاں معجزہ عطا ہوا. پھر اس کے بعد عبد صالح کے پاس جاؤ, اب یہ کرو اب وہ کرو. کرتے کرتے آپ توجہ کریں کہ موسیٰ اس قدر اتنی الہی تربیت گاہوں سے گزر کے پختہ ہو کر, اور موسیٰ کو ڈبو کر, فرعون کو ڈبو کر موسیٰ معجزاتی طاقت کا مالک موسیٰ عصا کے ذریعے سمندر شق کر سکتا ہے, پتھر سے پانی نکال دیتا ہے, فرعون کی سلطنت کو غرق کر دیتا ہے. اس موسیٰ سے سامری ملت چھین لیتا ہے. اتنی ٹرینڈ نبی سے, اتنے آگاہ نبی سے, اتنے بابصیرت نبی سے, اتنے دلیر نبی سے جو فرعون سے نہیں دبتا, اس کی اپنی ملت کا ایک سامری نکلتا ہے رہزن و رہبر. کیوں کامیاب ہو جاتا ہے؟ بنی اسرائیل کو راہبر سے چھین لیتا ہے. راہبر کی جگہ رہزن کیسے آ گیا؟ یہ اہم نقطہ ہے کہ بنی اسرائیل کی بے شعوری, بنی اسرائیل کی بے بصیرتی, بنی اسرائیل کی کم عقلی, بنی اسرائیل کی پستی, سوچ کی پستی, اور بنی اسرائیل کی الہی معیاروں سے آگاہی, عدم آگاہی, یہ میدان
راہبر سے چھین کر رہزن کو دے دیتی. عباس درم زیر رو شد، درم زیر رو شد.